على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن زید بن ارقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حاجت کے مقامات میں خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، پس تم میں سے کوئی جب بیت الخلاء جائے تو چاہیے کہ پہلے یہ دعا کرے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیثوں اور خبیثنیوں سے. Narrated by Sayyidina Zayd ibn Arqam radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that in these places where one relieves oneself, these basic essentially bathrooms, there is evil creations, shayateen, etc. Therefore, if one of you goes there, when they go there, they should, before entering, make this dua, A'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith, which essentially means that I seek refuge in Allah from evil men, males and females. In the explanation, Hazrat has written that we should bear in mind that environment carries and attracts creations of Allah subhanahu wa ta'ala like the nature of that environment. For example, we all know that masjid, the environment of masjid, khanqah, madrasa, darul ulum, darul hadith, they are filled with angels. The Prophet ﷺ has told us that there is a group of angels that have been appointed this duty, they have been given this duty, that they keep on traversing the earth, traveling in the earth, seeking gatherings of zikr. And when they find one, they gather there in vast amounts. Similarly, masjid, where people come and gather regularly at a place to stand before Allah subhanahu wa ta'ala, we learn that there's angels that are there at that regular place of worship even before humans come, and they are waiting for those humans, to welcome those human beings. So all the clean environments, clean arwah, clean and beautiful creations of Allah subhanahu wa ta'ala, they are attracted towards it. And all the evil environments, all the dirty environments, they are filled with evil creations, khabith or impure, jinnat, shayateen, those kind of creations. Therefore, in my childhood we had heard, we had seen, and we had that kind of interest at that time, that in dealing with, not exactly childhood, but in my youth, 10 years ago, I had an interest in dealing with dark arts, magic, what is the treatment of those things. And one thing that struck my mind was that these kind of magics, these kind of dark arts, they are performed at the dirtiest place that you can think of. Bathrooms, places of filth, and they are performed, they are done with filthy things. Soiled clothes, material, those kind of things. So may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. The Prophet ﷺ has warned us that when you go in such places, you seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala and from these evil creations. The other thing that we should keep in mind is that whatever environment we stay in, that environment for sure has an effect. This hadith proves it. Otherwise, if that environment, and because of the creations of Allah subhanahu wa ta'ala that were there, the makhluqat, that did not have any effect, then the Prophet ﷺ would not have advised us to seek refuge from these things. So
environment has its effect. Environment has its effect. When the Prophet ﷺ is telling us to be protective, to ask for protection against the evils of this environment, then it is for sure, it is guaranteed, it is given that clean places, good environments, good companies, they also have a very positive effect. Very positive effect. In fact, Hakim al-Ummat Mu'adh Sharif Sahib Thani rahimahullah has said that because cleaner environments and cleaner creations, for example, the angels of Allah subhanahu wa ta'ala, the beloved people of Allah subhanahu wa ta'ala, because they are working for Allah subhanahu wa ta'ala, their effects are always much stronger, much more potent than these evil, inferior creations that are trying to affect us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us good company, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us those who fully take the effects of these companies. The next hadith, inshallah, then I'll repeat this in Urdu. Dua of being done with when one is done and is coming out of the bathroom, essentially. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. عن أبي ذر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو اللہ تعالیٰ سے عرض فرماتے غفرانک. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو کہتے الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. Narrated by Sayyidah Aisha Siddiqa radiallahu anha, the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was that when he would come out of the bathroom, he would say Ghufranak. And narrated by Sayyidina Abu Dharr radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he would come out of the bathroom after relieving himself, he would say Alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. So these are the two du'as that we learn in hadith that should be said after we come out of relieving ourselves from the relieving room or the bathroom. The first one is Ghufranak, and the second one is Alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Ghufranak, basically it's a asking to Allah subhanahu wa ta'ala, Ghufranak, I need your maghfirah, I need total forgiveness from you, I need your total forgiveness. And Alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa afani means that praise is to the one who has relieved me or given me comfort from that which gives pain and has now given me peace, afiyat, comfort. And both these adriya are ma'thur. They are both sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The way they come together is that the dua that is mentioned by Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, Alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, that is about the physical discomfort that is caused to one by these things that one needs to relieve. So praise is to Allah subhanahu wa ta'ala and thanks is to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives comfort to us from such things. Then, just like we have found comfort from physical things of trouble, we also need to seek from Allah subhanahu wa ta'ala mental and spiritual comfort from the things that harm and trouble the spirit, which are our sins. So we should ask Allah subhanahu wa ta'ala for total forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, which is the meaning of Ghufranak, that we need your total forgiveness. جو پہلی حدیث پڑھی ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا بتائی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خبیث جگہوں پر، گندی جگہوں پر گندی مخلوقات رہتی ہیں، اور جس قسم کی جگہ ہوتی ہے وہ اس قسم کی مخلوقات کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جیسے کہ گندی جگہ ہے وہ بری مخلوقات کو، شر پسند مخلوقات کو اپنی طرف کھینچے گی، اور مسجد ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے، اچھی جگہیں ہیں، وہ نیک مخلوقات کو اپنی طرف کھینچتی ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو اس بات پہ مامور کیا ہوا ہے کہ وہ سارے عالم میں گھومتی پھرتی ہیں اور ایسی جگہوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو. جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس دیکھتی ہیں وہ ایسی جمع ہوتے ہیں فرشتے کہ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں. ایک حدیث کی روایت میں بتایا اس حدیث کی کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, اتنے جمع ہوتے ہیں. مسجد میں آنا, جس کے بارے میں معلوم ہے کہ جہاں پابندی سے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں وہاں فرشتے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کے استقبال کے لیے لوگوں کے منتظر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سعادت نصیب فرمائے. اور بری جگہ, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا کہ یہاں پہ گندی جگہوں پر خبیث جن, جنیاں وغیرہ یہ مخلوقات موجود ہوتی ہیں اور وہاں جانے سے پہلے پناہ مانگ لینی چاہیے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس جگہ جایا جائے, جس ماحول میں رہا جائے, اس ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول کی چیزوں سے, مخلوقات سے پناہ مانگنے کی ہم کو تعلیم نہ دیتے. جس طرح بری جگہوں پہ جانے, بری جگہوں پہ رہنے سے برے اثرات طبیعت پر مرتب ہوتے ہیں, اسی طرح لازمی ہے کہ اچھی جگہوں پہ جا کر اچھے اثرات طبیعت پر مرتب ہوں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے, اس پہ تحقیق فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اچھی جگہوں کے اثرات, اچھے نیک لوگوں کے اثرات برے لوگوں کے اثرات سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بری مخلوقات, خبیث مخلوقات, برے جذبات, بری صحبتیں, ان سب کے اثرات اللہ والوں کی صحبت کے آگے دب جاتی ہیں, وہ ہار جاتی ہیں, اس لیے کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بری مخلوقات وہ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے لیے. حضرت شیخ مولانا منظور نعمانی نے اس حدیث کی ذیل میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان چیزوں کی حیثیت, ان چیزوں کو محسوس کرنا یہ ہر عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو لوگ خاص محنت کرتے ہیں اپنی ارواح پر, جن کی ارواح پاکیزہ ہوتی ہیں اور لطیف ہو جاتی ہیں, وہ پھر ان چیزوں کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں کہ کس ماحول میں اچھے اثرات ہیں, کس ماحول میں برے اثرات ہیں. حضرت has also written under this hadith that not everyone is able to identify these effects. When the reality is that when something is very clean, it feels even the tiniest impurity. Even the tiniest impurity is brought to the forefront, is very visible on it. On a white dress, even a small tiny spot is very visible. But if the whole dress is dirty itself, then a tiny impurity is not going to be very visible. So if our soul is very clean, and those people who work on their soul and to make their soul very clean, then that's when they start feeling these good effects of good environments or good presences there, and the evil presences in evil places, dirty places. The other two hadiths, جو دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا کہ باتھ روم سے تشریف لانے کے بعد بیت الخلاء سے فرماتے تھے غفرانک, جس کا مطلب یہ کہ اللہ میں آپ کی پوری کی پوری مغفرت کا سائل ہوں, طلب کرتا ہوں آپ سے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دعا بتائی کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. تو اس میں کوئی مطابقت ہے بالکل, اس میں کوئی ایسی خلاف بات نہیں ایک دوسرے کے, کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی سے مراد یہ ہے کہ جو جسمانی اذیت کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دے دی کہ ہم اس سے فارغ ہو کے آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو عافیت بخش دی, تو یہ جسمانی گندگی دور فرمائی. اور غفرانک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس طرح یہ جسمانی چیزیں ہمیں تکلیف دے رہی تھیں, اس طرح بہت سی ایسی روحانی چیزیں ہیں جو ہمیں تکلیف دے رہی ہیں, یعنی ہمارے گناہ, تو اللہ تعالیٰ آپ ان کو بھی ہم سے دور فرما دیجیے اپنی مغفرت کے ذریعے. یہ غفرانک کہنا. اگلا باب وضو کا ہے, انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں آج. عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے, یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ has narrated the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that whoever performs wuzu and فأحسن الوضو does the wuzu properly, then all their sins come out from their body, are moved away from their body, even from under their nails.
Inshallah, we'll read two more hadiths of the same subject, and then we'll show one more hadith of the same subject, and then we'll explain them together. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرے کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو اس کی آنکھ سے ہوئے تھے. اس کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے. اس کے بعد جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو سارے گناہ اس کے پاؤں سے نکل جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے ہوئے اور جس کے لیے اس کے پاؤں استعمال ہوئے، یہاں تک کہ وضو کے فارغ ہونے تک وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. Narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that when a Muslim slave performs wuzu and in it they wash their face and put water on it, then with the water all the sins from their face are washed away, and those that he did with his eyes, with their eyes. And then when they wash their hand, then all the sins from their hands are moved away, washed away, that they may have committed from their hands. Then when they wash their feet, then all the sins from their feet are washed away, those that his feet may have been used for committing. So much so that by the time they are done with wuzu, they are cleansed from all the sins. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جن حدیث میں بھی اجمالی طور پہ گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے. ہاں، صغیرہ گناہ معاف ہو جانا، چھوٹے گناہ معاف ہو جانا، اس کے بہت سے طریقے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک وضو میں، یہ سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہ کی جائے اللہ تعالیٰ سے وہ معاف نہیں ہوتے. ہاں، ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اگلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. جو گناہ خلوت میں کیے ہوں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو گناہ جلوت میں یعنی سب کے سامنے کیے ہوں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح. اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایک تحفہ اپنی طرف سے عنایت فرمایا تھا، اپنے چچا کو خاص تحفہ کہ اے چچا میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں صلاۃ التسبیح کا. 4 رکعت نماز اس طرح سے کہ اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے تسبیحات. بہرحال وہ تو کوئی الگ میرے ذہن میں آ گئی بات ایک دم، لیکن عموماً جو گناہوں کی معافی کا ذکر کیا آتا ہے وہ صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے. کبیرہ گناہ سے معافی ہوتی ہے، کبیرہ گناہ کی توبہ کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے. So before I forget, the first thing that I should mention is that when the Prophet ﷺ says that all the sins are forgiven, it means minor sins. Major sins, for that you have to specifically ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. Except for an amal which is Salatul Tasbih, about which the Prophet ﷺ has said that it washes away even the major sins. اس کی تشریح میں بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے جس کی ہم بھی قائل ہیں بہت اچھی طرح، کہ جس عضو سے جو گناہ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، ہر گناہ کے اندر ایک ظلماتی کیفیت ہوتی ہے، ایک اندھیرا ہوتا ہے، اور وہ اندھیرا سب سے پہلے اس عضو میں محسوس کیا جاتا ہے، اس عضو میں پیدا ہوتا ہے. اگر محسوس کرنے والے وہ محسوس کرتے ہیں، جو محسوس نہ کریں ان کو محسوس نہیں ہوتا، اور اس کے بعد بالآخر اس کا اثر دل پہ پہنچتا ہے، اس ظلمت کا، اس اندھیری کا، اور پھر وہ دل آہستہ آہستہ دل کو گھیر لیتی ہے، اور اگر توبہ نہ کی جائے تو وہ پھر سیاہ نقطے لگتے وہ دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر غافل ہو جاتا ہے وہ دل. اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ سوچتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارے میں سوچنے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ظلمت کو نکال دیا جاتا ہے
جو اس عضو میں پیدا ہوئی ہو, اس جسم کے حصے میں پیدا ہوئی ہو. اور اسی طرح صحیح طرح سے وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کی اندھیرے کو بھی دھو دیتے ہیں, صاف فرما دیتے ہیں, اور دل بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے وضو کیا جائے. اور اس میں صرف جو آنکھیں یا ہاتھ یا پیر ہی کی تخصیص نہیں ہے, بلکہ ہر بعض روایات میں اس حدیث کی اور یا اسی مضمون کی اور احادیث میں دیگر اعضاء کلی جس سے ناک کلی جس سے منہ کے گناہ اور ناک کی صفائی وغیرہ وغیرہ, مسح میں کانوں کی صفائی وغیرہ کے ساتھ کانوں کے گناہ نکل جانا, یہ سب شامل ہے. So the other thing that we should mention is that Hazrat Muhaddithin have discussed that when somebody commits a sin, the first effect of that sin is on that very body organ that is used to commit that sin. Then that darkness reaches the heart, and the Prophet ﷺ has told us that if somebody keeps on committing sin after sin after sin, or negligence after negligence, then the heart is encrusted in darkness and it does not accept any reality or any good advice. When we perform wudu, this darkness is washed away from that body part. And when somebody completes a wudu in the prescribed manner by the Prophet ﷺ, which is the best way, the sunnah method, then the darkness of the heart are also cleansed. The other explanation, that is another point of explanation that's written here, is that only face and feet and eyes and hands are mentioned. Eyes on the face are mentioned, but this is not restricted to that. All the body organs that are washed, in fact the whole body is cleansed with performing wudu. The other thing that I want to mention here is that we should understand that the importance of command, حکم کی اہمیت. شاید میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دین اصل ہے اتباع, دین کی اصل ہے اتباع. جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا, ویسا کر کے دکھانا ہے. وضو کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے اعضاء کی روحانی گندگی بھی دور ہو رہی ہے, اور دل کی گندگی بھی, دل کا کالا پن بھی دور ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے, ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے, لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس لیے ہم اس بات کو مانیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے, اور یہ ایسا ہی ہے چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی طرح وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, جہاں اگر کوئی غلاظت لگ ہی جائے تو اس کو تو دھونا پڑتا ہے, لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر لگتی نہیں ہے جسم پہ, لیکن ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وضو میں ان جگہوں کو نہیں دھویا جاتا, وضو میں کچھ اور ہی جگہیں دھوئی جاتی ہیں, اور طہارت اور پاکیزگی پورے جسم کی ہو رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ جسمانی پاکیزگی ہو رہی ہے بلکہ روحانی پاکیزگی بھی ہو رہی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا سب کچھ وضو کی اپنی وجہ سے نہیں ہو رہا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے. All of this is happening because of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This purity that we are achieving, although we are not washing all the body parts, we are not physically washing our heart, the thing to understand is that it is not happening because of our act of washing, but it is happening because of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So in every action, in every deed, may it have a physical form or it may not have a physical form. For example, several deeds of our batin, بہت سے باطن کے عمل ایسے ہوتے ہیں اخلاق سے جن کا تعلق ہوتا ہے, کبر نہ ہونا, نیچ نمائی ہونا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونا, جن کی ظاہری کوئی شکل نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے اس لیے حکم ہونے کی وجہ سے اہم ہے. So what is really important is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. From this we should understand that when our logic and our intellect collides with the command of Allah subhanahu wa ta'ala or the word of Prophet sallallahu alaihi wasallam, because we have accepted him to be a true prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to submit, no matter if it makes sense to us or not. This is a great fitna of our times, that we try to judge the commands of Allah subhanahu wa ta'ala based on our knowledge. We make our minds and our intellect the criterion against which we are going to judge, is this command truly from Allah subhanahu wa ta'ala or not? Does this command make sense to us or not? Think about it. What sense in our tiny brain boxes does it make that we are washing our hand and our feet, and the darkness of our heart is being washed away? What sense does it make? So
Hazrat Ali radiallahu anhu has said, he was asked, is there aql or naqal in deen? دین میں عقل ہے یا نقل ہے؟ He said نقل ہے، عقل نہیں ہے، نقل ہے. اور اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جب ہم مسح کرتے ہیں تو پیروں کے کون سے حصے پہ مسح کرتے ہیں؟ جب پیروں پہ مسح کیا جاتا ہے، جب انسان چمڑے کے موزے پہنا ہو تو مسح کیا جاتا ہے اوپر کے حصے پہ، اور گند جس کے حصے پہ لگتی ہے نیچے کے حصے پہ. لیکن کیونکہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ وہ اوپر کے حصے پہ مسح کرتے ہیں، اس لیے اب اوپر کے حصے میں مسح کرنے ہی میں وضو ہے. جو اوپر کے حصے کا مسح نہ کرے اس کا وضو نہیں ہے. حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے کے حصے کو دھونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ was asked, a great sahabi, a great companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was asked that in deen should we give preference to our logic or should we give preference to the tradition? The tradition that we have seen from the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba. He said you should always give preference to the tradition. Because then he explained with the command that we have been commanded to wipe over on the top part of our feet when we are making wuzu, and everybody agrees to this. But the logic says that the bottom part should be washed or wiped because that is the part which comes in contact with the ground and dirt. But because we have seen the Prophet ﷺ and because the Prophet ﷺ has commanded us, no matter if our logic understands it or not, this is the way that it is to be done and this is the best way. If we have questions about this, in reality think about it, na'uzu billah, who we are questioning. We are questioning the finality of the prophethood of the Prophet ﷺ. We are saying that the Prophet ﷺ, na'uzu billah, his commands were not perfect. Our logic is better than that. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from that. Keep reminding ourselves about this, that our logic is not important. There will be several million things that we will not understand. But once we understand, once we have agreed to the fact that Prophet ﷺ is the Prophet of Allah, then whatever he does and whatever he shows us how to do it, even if it makes sense to us or not, we don't care. We are going to do it the way the Prophet ﷺ has done it. چلیے انشاءاللہ باقی اگلی حدیث انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. چند اشعار نعت شریف کے ابھی اسی ہفتے وہ موضوع ہیں، وہ سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. تو خارش بڑھ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اشعار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ شاعری کو ایسی فخر کی بات بھی نہیں ہے، بہت کوئی پسندیدہ بات بھی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ شعر کہے ہیں، اور یہ کہ اس بات پہ ضرور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا تعلق نصیب فرما دیا کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات بے اختیار کچھ اشعار ہو جاتے ہیں. چند اشعار میں نے اپنے حضرت شیخ ڈاکٹر مفتی مولانا الحق کلیانوی کے بارے میں کہے تھے، پھر بعد میں سوچا تو وہ اشعار جو ہیں وہ نعت کے لیے بھی موضوع ہیں، تو اسی زمین و اسی بحر میں الحمدللہ اس ہفتے ایک نعت بھی عطا ہو گئی، تو وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زمین پر ہے اب بھی مکی عرش والے، وہ لوگوں میں بحر خدا رہنے والے. زمین پر ہے اب بھی مکی عرش والے، وہ لوگوں میں بحر خدا رہنے والے. زمین جن کے دم سے بلند از سما ہے، یہ ہوش و خرد سے ہیں بالا کی باتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت آیا تھا تو جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے. ہماری حضرت نے بتائی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جائیں گے، آپ کا جسد اطہر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں لے جایا جائے، کیونکہ انبیاء کی ارواح اور انبیاء کے اجساد یہ آسمانوں میں ہوتے ہیں. معراج کی رات کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے تو اس کی پوری روایت میں موجود ہے کہ پہلے آسمان پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت آدم سے ہوئی، دیگر انبیاء سے ملاقات ہوئی. تو انبیاء کا مقام اصل میں آسمان ہے کہ وہ آسمانوں میں ہوتے ہیں انتقال کے بعد. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرم اور شفقت ہے اپنی امت پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے بعد بھی اپنی امت کے درمیان رہنے ہی کو پسند فرمایا. اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد بھی اپنے قبر مبارک میں اپنی حیات برزخی کے ساتھ حیات ہیں. اور ہمارے درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ
آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور جب یہ کہ ہم اس در پہ پہنچ کے درود پڑھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زمین پہ ہونے کی وجہ سے زمین کا وہ خطہ آسمانوں سے بھی افضل ہو گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ جسد ہے، باقاعدہ جسم ہے، اور وہ اس زمین سے مس ہے، چھو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی جسد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی فزیکل بینگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی جسد میں قید نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب اللہ کسی جسد میں، کسی جسم میں قید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی کو چھو رہے ہیں، جب کوئی اللہ تعالیٰ جو عرش الہی کو اللہ تعالیٰ چھو نہیں رہے، جبکہ اس زمین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر باقاعدہ چھو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو یہ سعادت حاصل ہوئی، اس زمین کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ یہ عرش سے بہتر ہو گئی۔ زمین پر ہے اب بھی مکیں عرش والے، وہ لوگوں میں بحر خدا رہنے والے، زمین جن کے دم سے بلند از سما ہے، یہ ہوش و خرد سے ہیں بالا کی باتیں، سرے عرش رتبہ بلند ان کا پایا، نگاہیں جھکائے جنہیں چلتے دیکھا، سرے عرش رتبہ بلند ان کا پایا، نگاہیں جھکائے جنہیں چلتے دیکھا، زمین سے فلک تک فلک سے بھی آگے، زمین سے فلک تک فلک سے بھی آگے ہے انہی کا چرچا، ہے انہی کی باتیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ زمین سے فلک تک فلک سے بھی آگے ہے انہی کا چرچا، ہے انہی کی باتیں، فلک جھک کے چومے زمین ہے وہ ایسی، مدینے میں ہستی مکی ہے وہ ایسی، فلک جھک کے چومے زمین ہے وہ ایسی، مدینے میں ہستی مکی ہے وہ ایسی، خدا جن کی چاہت کو خود چاہتا ہے، خدا جن کی چاہت کو خود چاہتا ہے، جو کہہ دیں وہ ہیں بس خدا ہی کی باتیں، خدا جن کی چاہت کو خود چاہتا ہے، جو کہہ دیں وہ ہیں بس خدا ہی کی باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کئی مقامات پہ ایسی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک بات تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایک طرف چل رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم آیا قبلے کے بارے میں۔ سب کو معلوم ہی ہے کہ قبلہ اول جو ہے وہ خانہ کعبہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جب یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کیا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے خانہ کعبہ کو آگے رکھتے تھے، اور پھر مسجد اقصیٰ بھی اسی سیٹ میں ہوتا تھا۔ جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو پھر ایسا ممکن نہیں رہا، کیونکہ کعبہ اس طرف اور مسجد اقصیٰ دوسری طرف، تو کعبے سے پیٹ کر کے نماز پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت گرا تھا، اور بار بار قرآن شریف میں یہ آیا ہے کہ اس انداز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آسمان کی طرف بار بار نگاہیں اٹھتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ کا کب حکم آئے گا کہ ہم واپس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں، تو ہم نے قبلے کو اس طرف کر دیا جس طرف آپ نے چاہا۔ اور یہ بات تو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے، ہر بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئی وہ عین وحی ہے، عین وحی ہے، جو کہہ دیں وہ ہیں بس خدا ہی کی باتیں، فلک جھک کے چومے زمین ہے وہ ایسی، مدینے میں ہستی مکی ہے وہ ایسی، خدا جن کی چاہت کو خود چاہتا ہے، جو کہہ دیں وہ ہیں بس خدا ہی کی باتیں، میرے نام ابر لے کے جاتے تو ہوں گے، درودوں کے ہدیے سناتے تو ہوں گے، میرے نام ابر لے کے جاتے تو ہوں گے، درودوں کے ہدیے سناتے تو ہوں گے، مگر آرزو ہے کہ در پہ بھی جاؤں، مگر آرزو ہے کہ در پہ بھی جاؤں، کروں روبرو ان سے دل کی میں باتیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جب
اللہ نے ایسے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود پہنچاتا ہے۔ اور یہ کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر چلے ہی جائیں، اللہ ہم کو سعادت نصیب فرمائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود اس درود کو سنتے ہیں۔ میرے نام بر لے کے جاتے تو ہوں گے، درودوں کے ہدیے سناتے تو ہوں گے، مگر آرزو ہے کہ در پہ بھی جاؤں، کروں روبرو ان سے دل کی میں باتیں، تیرے سبز گنبد کے سائے میں آ کر، تیری جالیوں کو گلے سے لگا کر، تیرے سبز گنبد کے سائے میں آ کر، تیری جالیوں کو گلے سے لگا کر، کروں عرض غم کی کہانی میں اپنی، کروں عرض غم کی کہانی میں اپنی، میرے اشک کہہ دیں میرے دل کی باتیں، کروں عرض غم کی کہانی میں اپنی، میرے اشک کہہ دیں میرے دل کی باتیں۔ اور یہ حسب حال شعر ہے کہ اے شمع فروزاں یہ دوری تمہاری، صلی اللہ علیہ وسلم، اے شمع فروزاں یہ دوری تمہاری، دل عاشقاں پہ ہے کتنی یہ بھاری، اے شمع فروزاں یہ دوری تمہاری، دل عاشقاں پہ ہے کتنی یہ بھاری، ادھر ایک وہ در کے مقفل ہوا ہے، ادھر ایک وہ در کے مقفل ہوا ہے، ادھر سارے جگ میں عداوت کی باتیں، ادھر ایک وہ در کے مقفل ہوا ہے، ادھر سارے جگ میں عداوت کی باتیں، اے شمع فروزاں یہ دوری تمہاری، دل عاشقاں پہ ہے کتنی یہ بھاری، ادھر ایک وہ در کے مقفل ہوا ہے، ادھر سارے جگ میں عداوت کی باتیں، خدا ان کو رکھے سدا ہم سے راضی، نہ ہو اس میں حائل حماقت ہماری، خدا ان کو رکھے سدا ہم سے راضی، نہ ہو اس میں حائل حماقت ہماری، ہمیں جو ملا ان کے دم سے ملا ہے، نہیں ہے ہماری لیاقت کی باتیں، ہمیں جو ملا ان کے دم سے ملا ہے، نہیں ہے ہماری لیاقت کی باتیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، اگلے پچھلے نئے پرانے ظاہری باطنی خفیہ علانیہ، یا اللہ جو ہم نے یا اللہ کر کے یاد رکھے، جو ہم بھول گئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ گناہوں سے پاک و صاف فرما کے اپنے مقبولین میں، اپنے محبین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ گندگی سے، گندی باتوں سے، یا اللہ آپ سے دور ہو جانے سے، بے وفائی سے، یا اللہ کسی ایک لمحے بھی یا اللہ مبتلا نہ ہونے دیجئے، اس سے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبولین میں شامل فرمائیے، تا ابد مقبولین میں شامل فرمائے رکھیے۔ یا اللہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، یا اللہ فوراً توبہ کرنے والا، یا اللہ لپک کے آپ کی جانب بڑھنے والا، یا اللہ مغفرت مانگنے والا، یا اللہ بنا دیجئے، ہماری توبہ کو قبول بھی فرمائیے۔ یا اللہ کبھی بھی یا اللہ مردود نہ فرمائیے، اپنی ذات سے دور نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم نالائق ہیں، یا اللہ نالائقی کرتے ہیں، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اس نالائقی ہی پر رحم کھا لیجئے، ہمارے کچھ نہ ہونے پر رحم کھا لیجئے۔ یا اللہ ہماری کوشش کر کے چلنے، اٹھ کے کھڑے ہونے اور پھر گر جانے پر رحم کھا لیجئے، اپنے فضل سے اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنی ذات سے ہم کو چپکا لیجئے۔
یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے یا اللہ شہر، یا اللہ وہاں یا اللہ بار بار یا اللہ جانا نصیب فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری و باطنی قرب نصیب فرمائیے۔ یا اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبولیت کے ساتھ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمائیے۔ ہماری تمام دعائیں تجائیں قبول فرمائیے، ہماری ساری گستاخیوں سے درگزر فرمائیے۔ حاضرین مجلس یا اللہ جو تمنائیں دل میں لیے بیٹھے ہیں یا اللہ آپ سے اظہار کرتے ہیں یا اللہ اظہار نہیں کرتے، یا اللہ جو ہماری ضروریات ہیں یا اللہ سب پوری فرمائیے اپنے فضل و کرم سے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ قبول فرما لیجئے، ہمارا یہاں جمع ہونا سننا بیٹھنا سب قبول فرما لیجئے۔ صدقہ واسطہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی دعا کو یا اللہ ضائع نہ ہونے دیجئے، سب کو شرف قبولیت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير.